अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत गिरा तो ली, लेकिन मसनद इक़्तिदार पर बैठने के लिए बहुत सी हाइल रुकावटों को अबूर करना पड़ा। वफाक में हमने देखा कि ये मरहला काफ़ी दिन तवील रहा और आसाब शिकन मुकाबले के बाद, जिसमें ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी, जिसमें बार बार कभी असम्बली का इजलास होता था, कभी नहीं होता था, वोटिंग नहीं हो पा रही थी और काफ़ी दावे वादे और पता नहीं क्या कुछ के बाद ये इक़्तिदार मुंतकिल हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन को, जो अब हुकूमत में है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो अब ऐसी ही सूरत हाल हमने पंजाब में भी देखी, जहाँ पर नंबर गेम पूरे होने के बावजूद वज़ीर आला का इंतखाब होने में नहीं आ रहा था। बहुत से लड़ाई झगड़े और फिर कोर्ट की इंटरफेरेंस, सब कुछ हमने देखा और फिर उसके बाद फिर फाइनली हमने ना सिर्फ ये कि असम्बली में हाथापाई और हंगामा आराई देखी, इसके साथ साथ हमने लोगों को ज़ख्मी होते देखा और इस सारे के बाद बहरहाल हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। लेकिन यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई। अब अगली रुकावट है उनकी हल्फ बर्दारी, चूँकि गवर्नर साहब ने ये कह के इनकार कर दिया उनसे हल्फ लेने से कि ये सारा प्रोसेस ही गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुआ है और इस पर वो मुतमिन नहीं हैं। जब तक कि वो मुतमिन नहीं होंगे वो हल्फ नहीं लेंगे। तो इस तरह हल्फ बर्दारी आज उनकी मौखर कर दी गई है। ये सूरत हाल तो रही पंजाब के हवाले से, लेकिन अभी ज़ाहिर है जल्द या बदेर ये मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब की भी यूँ कह लीजिए बरतरफी के लिए अब बाकायदा कानूनी कार्रवाई मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर दी है। तो जल्द या बदेर ये हल्फ बर्दारी भी हो ही जाएगी, लेकिन बहरहाल तरने वाला साबित नहीं हो रही है पीटीआई और उनके एलाइज इस हवाले से भी। ये सूरत हाल जहाँ एक जानिब है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत वफाक में बनी है उनके अपने मसाइल हैं, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो तो सामने मुँह खोले खड़े ही हैं, लेकिन इतनी सारी जमातों को साथ लेकर चलना नए वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बहरहाल पे दर पे मुलाकातों और मुशावरतों के बाद कुछ जो इनिशियल नाम सामने आ चुके हैं, जो काबीना में लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अब शामिल हो रही है और इसके साथ साथ स्पीकर तो पहले ही मुंतखब होगा राजा परवेज़ अशरफ। डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से और भी नाम सामने आए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर होंगी और मिफ्ता इस्माइल भी, और दीगर भी हम जो डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैबिनेट बन रही है ये क्या परफॉर्म करेगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो बैरूनी मुबारकबादें आ रही हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये सारी जो इस वक्त सूरत हाल है वफाक में, क्या शहबाज स्पीड उसका मुकाबला कर लेगी या नहीं। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और फिर ज़ाहिर है हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं। रात उन्होंने कराची में एक बड़ा पावर शो किया है, बड़ा सिग्निफिकेंट जलसा उनका, और एक बड़ी ज़ोरदार जानदार तकरीर जिसमें कुछ बहुत अहम सवालात भी उठाए गए, उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे। तो आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, ऐसे आज मेरा तो था कि जो वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी ये लेटेस्ट खबर जो आ रही है कैबिनेट के हवाले से, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर बात कर लेते हैं। मज़ीद क्या खबरें हैं अब जो सुलह सफाई होगी, क्योंकि पहले तो ऐसे लग रहा था पीपल्स पार्टी कतरा रही है वजारतें लेने से, MQM भी कतरा रही थी कोई जिम्मेदारियां लेने से, अब चीज़ें सेटल्ड हैं, इसका मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये है कि आपने अच्छा फ़ैसला किया कि पहले इस पे बात करना। दूसरी बात ये कि कोई नहीं कतरा रहा था। अच्छा, आपको याद है हमने यहीं ये डिस्कस किया था कि असल में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करके उनसे ये कहा था कि जनाब, हम पीपल्स पार्टी में से मैं ऐसे वज़रा चाहता हूँ, ऐसे लोग चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरी टीम में उसी तरह से चल सकें जो मेरी स्पीड है। यानी आपने जो शहबाज स्पीड का जिक्र किया, वो कहते हैं पाकिस्तान स्पीड। तो मामला ये है कि उसके मुताबिक उन दोनों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो चाहते हैं उसी तरह से करें और आप देखें, फिर आप हमारे साथ उन लोगों का नाम डिस्कस करें, फिर हम रिकमेंड करेंगे कि इसमें से हमें किसी पे इतराज़ है या नहीं। तो एक तो ये प्रोसेस था जो पीपल्स पार्टी के साथ चल रहा था। दूसरा, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उनके साथ खुद वजारत ख़जाना का मनसब संभाल लें। इस पे आसिफ अली ज़रदारी साहब को इतराज़ था, कुछ वो चाहते थे कि शायद वो वज़ारत ख़ारजा का मनसब, हाँ जी, वज़ारत ख़ारजा का ना हो, और वो चाहते थे कि बिलावल को जब उन्होंने साफ़ी ने सवाल भी किया कि वज़ारत ख़ारजा का मनसब वो संभालेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
تو یہ کچھ معاملات تھے. اب ویسے ہنا ربانی کھر صاحبہ انہیں اسسٹ کریں گی ہاں ساتھ جی وزیر مملکت بالکل ایسے ہی ہے. میرے خیال ہے اچھا فیصلہ ہے. ان بہت کا اچھا. ہنا ربانی کھر صاحبہ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اس سے پہلے, بالکل ایسے رہ ہی چکی ہیں عہدے پہ, ایسے ہی ہے. تو وہ اچھا گائیڈ کریں. پڑھی لکھی خاتون ہے اور معاملات کو سمجھتی بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو اتحادیوں پہ مشتمل حکومت ہوتی ہے نا, جس طرح 4.25 سال عمران خان صاحب کو بھی آپ کو پتہ سامنے آئے, تو اتحادیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ ہربونگ میں کوئی کابینہ نہیں بنائی, اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے, کیونکہ بنا کے پھر چینج کریں اور چیزیں کریں اور لوگوں کے اعتراضات لیں, تو اگر 2-4 دن لگ گئے ہیں تو کوئی اس میں چمبے والی بات ہے. وزیر اعلیٰ جب تھے شہباز شریف صاحب, تو آپ نے دیکھا بہت سارے قلمدان وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے تھے, اور زیادہ تر لوگ تنقید کرتے تھے کہ وہ ون مین شو ہیں اور خود اکیلے ہی سارا صوبہ چلا رہے ہیں, 2-3 ہی لوگ ساتھ ان کے ہوتے تھے. یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ, اور وہ بھی ان کی اپنی جماعت کے نہیں بلکہ دیگر جماعتوں کے, ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, ان کی مینٹل ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وزارت اعلیٰ میں اور وزارت عظمیٰ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک پنجاب کا صوبہ چلانا اور پورا ملک چلانا ایک جیسی بات نہیں ہے. لہٰذا آپ انہیں بھی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا اور ان کی ٹیم والوں کو بھی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی, یہ تو ہو گئی کیبنٹ کی بات. ہلالی صاحب, کیبنٹ پر آپ بھی اگر کوئی رائے دینا چاہیں, موسٹ ویلکم. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اچھے لوگ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ شہری رحمان صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے, مفتاح اسماعیل کا نام آ رہا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, پھر جیسے بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوں گے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھی کیبنٹ ہے, کمپیٹنٹ لوگ ہیں؟ بہرحال اب انہوں نے چلانی تو ہے. دیکھیے, یہ جو ابھی عمران یعقوب نے کہا ہے کہ پورا صوبہ چلانا, پورا ملک چلانا, 18th امینڈمنٹ کے بعد ملک آسان ہے, صوبہ چلانا زیادہ کام ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ایک چیز پہ آپ اپنا نوٹ کر لیں. دوسری بات ہے, یہ دونوں کوشش کرے گا چلانے کے لیے. ایک تو اس کے بیٹے کو کہے گا کہ اس کو رکھو, اور ادھر سے یہ بھی چلانے کی کوشش کرے گا. وہی غلطی جو سیڈلی مجھے کہنا پڑتا ہے عمران خان نے بھی کیا. تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ سب چیز لیتے ہیں, سب چیز وہ خود کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیگیشن کا نام ہی ان کو نہیں پتہ ہے, یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. پہلی چیز تو اس کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ڈیلیگیٹ اتھارٹی جدھر آپ کو نیسیسری ہے. اور انڈر دی 18th امینڈمنٹ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ تم صوبہ کو بھی چلاؤ گے اور فیڈرل سبجیکٹس پہ بھی اتنا توجہ دے گے. تو میرے خیال میں اس کو شہباز شریف کو یہ پتہ چل جائے گا جلدی. آپ پوچھ رہی ہیں کچھ نام اور دیا آپ کو, میں نے ان لوگوں کا نام بالکل نہیں پتہ ہے کیا ان کی کوالٹیز ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے ان کی تو پٹی ایوریج ہیں, کوئی خاص کوالٹی کسی میں نہیں ہے, بس اپنے لائلٹی دکھانے میں شاید ہوگا. صدر کون بنے گا آپ کے خیال سے ہلالی صاحب؟ صدر کون بنے گا؟ مولانا کا بھی سن رہے ہیں, وہ بھی بننا چاہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے صدارت. آپ کو میں خبر دوں, مولانا تو چاہتا ہے الیکشن. مولانا کا نیا سٹانس ہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر الیکشنز اناؤنس کرو. پھر جی وہ کہہ رہے ہیں اگر صدر نہ بنایا تو of course he would like to be president. Yes. مگر president of which country? post election یا pre election? pre election کا president ہونا اس کو پتا ہے کہ بیکار ہے, اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب پوسٹ الیکشن پریزیڈنٹ ہونا وہ بڑی بات ہے, مگر اس کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, الیکشن کو جیتنا پڑے گا. اور میرے خیال میں 6-8 سیٹ سے زیادہ اس کو تو ملنا ہی نہیں ہے. اگر وہ ملے نہیں سر, وہ ان کو دیں گے نا پی ایم ایل این, اور پیپلز پارٹی والے ووٹ نہیں دیں گے. شپ چاہیے, زرداری صاحب کو بھی پریزیڈنٹ شپ چاہیے, گورنر پنجاب شپ چاہیے, چیئرمین سینٹ شپ چاہیے. اسپیکر کو انہوں نے لے ہی لیا ہے, جس پہ شاید یہ جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, شاید ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی اگر تم سب چیز رکھنا چاہتے ہو تو میں کیا کر رہا ہوں ادھر. ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کہ مجھے کیبنٹ میں منسٹرشپ چاہیے ہی نہیں, لوکل الیکشنز چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دس از اے ٹوٹل کیوس. آپ نے یہ پنجاب کا کہا, کیا کہا آپ نے پنجاب کو؟ گورنر نے کیا کہا
اچھا سر اس پہ میں آتی ہوں, اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کرتے ہیں. ہلال صاحب کے لیے کم ان ویٹ اے منٹ, اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں تھوڑی, چونکہ آپ نے بات کی ذکر کرتی ہیں آپ, پھر بعد میں ہی بات کرتے ہیں. وہ تو میں ذرا انٹرو میں بتا دیتی ہوں نا آج پروگرام میں کیا کیا ہمارے پاس ہے. عمران صاحب کچھ ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہلالی صاحب ایک تو بات یہ سن لیں کہ پرنسپلی مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا, پرنسپلی میاں شہباز شریف نے یہ حمزہ شہباز کو کہا ہے, کل جب وہ قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں تو ہمارے واقفہ نہال کے مطابق جب باپ بیٹا کی دونوں کی بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ, تو انہوں نے یہ پرنسپلی کہا ہے کہ میں کیونکہ زیادہ فیڈرل میں مصروف ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو میں اسی طرح سے ٹریٹ کروں گا جس طرح کہ پرائم منسٹر ایک وزیر اعلیٰ کو ٹریٹ کرتا ہے, لہٰذا پنجاب کے فیصلے آپ کی گائیڈنس میں ضرور حاضر ہوں گائیڈنس کے لیے, لیکن آپ فیصلے خود کریں اور صوبے کو اسی طرح سے چلائیں جس طرح کہ ایک وزیر اعلیٰ کو چلانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ حمزہ شہباز کے اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکہ میاں شہباز شریف پہ خود بوجھ بھی کم ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ کر سکیں گے, اور ہوپفلی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی تعاون کرے گی حمزہ کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے بہرحال ایک پی ایم ایل این کا ہی ہائرارکی ہے جو آگے چل رہی ہوگی, جس طرح شہباز شریف صاحب چلاتے رہے ہیں صوبہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ان کے کمر کے چک سے بہتر ہوگا, یہ چک کم ہو جائے گا. اچھا عمران صاحب آپ صدر والی بات پہ کچھ کامنٹ کریں گے؟ صدر کون بنے گا؟ مولانا کو اب کچھ ملے گا؟ کام تو ہو گیا ہے, مولانا کو بہت کچھ ملے گا, فکر نہ کریں, مولانا کو بہت کچھ ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں جو ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں 7-8 سیٹیں ملیں گی, انہیں اس دفعہ سیٹیں بھی زیادہ ملیں گی اس سے, کیونکہ ایک تو یہ کہ کے پی میں ان کی پوزیشن اب پہلے سے بہتر ہے. نہیں اس اسمبلی سے اگر وہ صدر منتخب ہونا چاہ رہے ہیں, نہیں اس اسمبلی سے دیکھیں اصل چیز پھر وہی ہے جو پرویز الہی صاحب کا ایشو تھا, آپ یاد کریں ان کا بھی یہ ایشو تھا کہ وہ اس اسمبلی سے زیادہ اگلی اسمبلی میں وزارت اعلیٰ چاہتے تھے, اگر آپ کو یاد پرویز الہی کا جو ایشو تھا. ہاں جی, اسی طرح صدر کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان یا پیپلز پارٹی دونوں اس بات سے زیادہ انٹرسٹڈ اس کے لیے کہ اگلے ٹینیور میں کون صدر ٹھیک ہو گیا. اچھا ہلالی صاحب, مودی صاحب نے بھی خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو, مبارکباد دی ہے, پھر انہوں نے بھی جوابی خط لکھا ہے, اور بھی مختلف ممالک سے ان کو تہنیتی وہ مبارکباد کے میسج آئے ہیں. تو انڈیا سے میسج آنے سے یہ خوشی کی بات ہے, اس کو پرائیڈ کے طور پر پی ایم ایل این دیکھے کہ جی دیکھیں ہمارے جو ان کے ساتھ عمران خان جن سے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے کنٹریز, وہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں, یا پھر یہ ان کے لیے کوئی ایسی بات ہے کہ جس پہ شرمندہ ہوں کہ جی دیکھیں دشمن ممالک ہمیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے مودی سے تو عمران خان کو بھی میسج آیا تھا, اور یہ ہے ایک ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول. اس سے کچھ نہیں پتہ چلتا ہے ایک ایک کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا سوچیں گے. ایک ہی یہ دس از پیور پروٹوکول. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں اگر پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تو مودی سے ایک بگٹ اور فیشسٹ سے کنگریچولیشنز ہونا وہ تو بڑی میرے خیال میں اٹس ہارڈلی سم تھنگ کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف. مانے کہ اگر if a man is judged by the friends he has and the company he keeps, آپ مجھے بتائیں if Modi is in your friend list, کیا کہیں گے لوگ جو یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے مسلمانوں کے خلاف on a par جو ہٹلر یہودیوں سے کرتا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی پراؤڈ ہوگا to say Modi is my friend؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے نو. مگر یہ ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول ہے, اور یہ ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول مودی نے فلفل کیا ہے, اور جوابی بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے عمران صاحب, یہ ایک اچھی چیز پازیٹیولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلو کم از کم بات چیت شروع. یہ پازیٹیو ہے, اچھی بات ہے. جیسے ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ ایک پروٹوکول ہے, فارمیلٹی ہے, اور جواب بھی چلا گیا ہلالی صاحب, جواب کا جی شہباز شریف صاحب نے دے دیا. اچھا دوسری ہلالی صاحب, اب آپ کو اس پہ پروٹوکول والی ایک اور بات بتا دوں. میری ایک بہت سینئر رہنما پی ٹی آئی کے بہت سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی, تو وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. انتہائی سینئر رہنما, انہوں نے اپنا نام نہ لینے کی شرط پہ مجھے یہ کہا, یہ اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ جو لیٹر آ رہے ہیں اور ٹیلی فون آ رہے ہیں, تو میں نے کہا سعودی ولی عہد کا بھی فون آیا, تو انہوں نے کہا ہمارے لیڈر جو اس وقت اتنے غصے میں ہیں کہ اگر جو بائیڈن کا فون آ گیا کہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو,
تو عمران خان صاحب کا تو غصہ سنبھالا نہیں جائے گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ آپ کے تو لیڈر ہیں, آپ ایسی بات کر رہے. کہتے ہیں جتنا انہیں اس بات کا افسوس رہا ہے کہ 4.25 سال انہیں بائیڈن کا فون نہیں آیا, تو اگر شہباز شریف صاحب کو آ گیا تو پھر تو دیکھیے وہ اور کتنا شور مچائیں گے. تو یہ ساری وہ تو پھر اس چیز کو اس لیے اس طرح بھی لیں گے نا کہ دیکھا نا انہوں نے انسٹال کرائی ہے یہ گورنمنٹ, اس لیے انہیں وہ کر بھی رہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہلالی صاحب کیونکہ خود ماشاءاللہ اس کام میں رہے ہیں, یہ سارے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور صرف فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ فارمیلٹیز پوری نہ ہوں تو پھر کافی فرق پڑتا ہے, جیسے فون نہ آنے پہ کافی فرق پڑا ہے. جی ہلالی صاحب. نہیں دیکھیے, عمران جو کہہ رہا ہے ان اے سینس, عمران جو کہہ رہا ہے ان اے سینس صحیح ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں بائیڈن جب عمران خان کو فون نہیں کیا, ہی وائلیٹڈ a requirement of protocol. بالکل ٹھیک. بھائی یہ تمہارے پاس ایک ریکوائرمنٹ ہے, آپ اور میں ملتے ہیں, ہم ایک ایک کو گریٹ کرتے ہیں, یا آپ ہاتھ دیتے ہیں یا سلام کرتے ہیں, جو بھی ہے ایک قسم کا ریکگنیشن, ایک گریٹنگ ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو ملوں اور آپ اپنا ہاتھ نہ دیں تو میں کہوں گا کہ یہ مجھے انسلٹ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, یا بتانا چاہتا ہے میں تمہارے سے ناخوش ہوں. This is what Biden did. یہ نہیں ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ پروٹوکول اگر فلفل کر کے پھر کہتا میں تو اس سے نفرت کہتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا. مانے ہوتا مگر ان اے ڈفرنٹ وے. اس نے تو ڈان بوجھ کے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں اس کو انسلٹ کر رہا ہوں, اور اتنا خفا یہ کیوں تھا؟ اور اس لیے تھا سمینا کہ ہم نے جو سٹانس لیا تھا یوکرین پہ. دیکھیے یہ ہمیں عمران خان ہمیں کہتا ہے کہ اگر ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کے لیے فائدہ کر رہے ہو تو پھر وہ پھر بھی حالانکہ تمہارا دشمن بھی ہے پھر بھی تمہارے سے عزت کرے گا. بٹ ناٹ ان بائیڈنس کیس. اس کو پتہ ہونا تھا کہ ہم اگر تیل ہمیں مل جاتا رشیا سے تو 30% بچت ہوتی. 30% بچت گندم پہ بھی ہوتی ہے جو یہ امریکن ہمیں مہنگا بیچتے ہیں. تو اس نے وہ گیا تھا کوشش کرنے کے لیے, اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. ہم گئے تھے انٹرسٹ میں, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دورہ کیا تھا جو پاکستانی انٹرسٹ میں تھا. بائیڈن نے آپ کی بات صحیح ہے ہلالی صاحب, پھر بھی انسلٹ کیا نہیں. لیکن ہلالی صاحب ایک اور مزے کی بات ہے نا, یہ یوکرین کا دورہ تو ابھی ریسنٹ بالکل بات ہے. بائیڈن نے تو اتنی دیر سے جب سے خود آئے ہیں انہوں نے 3.5 سال اس سے پہلے تھے, نہیں اس سے پہلے تو چلے وہ تھے نا ڈونلڈ ٹرمپ, ان سے تو اچھے ریلیشن تھے. بائیڈن کو تو آئے تھوڑی دیر ہوئی ہے نا, لیکن جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بالکل, جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے, نہیں ایک اور وجہ, سوری آپ نے, تھینک یو آپ نے بڑا صحیح کیا, اینڈ آئی لائبل ٹو بی کریکٹڈ, صحیح کیا. ایک اور وجہ تھا جو میرے خیال میں شاید عمران خان کا قصور نہیں تھا, مگر ہمارا ایمبیسی کو سنا ہے کسی پاکستانی بزنس مین نے امریکہ میں بائیڈن کے خلاف کیمپین آفس بنایا تھا. اچھا, تو اگر وہ صحیح بات ہے تو پھر جس آدمی نے اس آدمی کو ایسا فیسلٹی دیا تھا وہ غلط تھا. میں کہتا ہوں, حالانکہ میں پاکستانی ہوں and I'm in a sense, تو پھر بائیڈن نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, تم اپنی there could be number of reasons کہ جو بائیڈن ہیں وہ شروع سے کیوں پرائم منسٹر کے خلاف تھے اس وقت کے, تو بات آپ کی صحیح ہے. there could be number of reasons, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. This is one of them. Yes, exactly, that's what I'm saying. Anyways, چلیے جی تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں. بہرحال جی وزیر اعظم صاحب کو, جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کو مبارکبادیں مل رہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ کچھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوں. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی بات اب پنجاب کے حوالے سے بھی, جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے حمزہ شہباز صاحب, لیکن حلف نہیں اٹھا سکے. عمران صاحب, حلف برداری کے معاملے پر گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کا موقف ٹھیک ہے آپ کے خیال سے؟ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس کی بنیادی وجہ سن لیں کہ کیوں غلط ہے. دیکھیں کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں, بلکہ وہ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں مزید انتشار پھیلے گا. آپ ایک بات کو سمجھیں, پہلی دفعہ ہے ملک کی تاریخ میں, شاید پہلی دفعہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پورے ریاستی نظام اور ڈھانچے کو چیلنج کر رہی ہے.
اچھا وہ کس طرح سے؟ صرف اور صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو بھی انہیں اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر انہیں فائدہ نہیں ہے تو تمام معاملات ہی غلط ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں اگر آپ دیکھ لیں جو گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کیا، آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے میں نے اسی پروگرام میں ایک خبر دی تھی کہ چیمہ صاحب اپنا ڈیزائن لکھ کے تو وزیر اعظم صاحب کے پاس چلے گئے تھے، اپنے سٹاف کو بھی بتا گئے تھے، انہوں نے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہولڈ آن کریں۔ نہیں کیوں؟ پرویز الہی صاحب سے مشورے کے بعد جی یاد، اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ابھی آپ استعفیٰ نہ کریں کیونکہ یہ وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اب وہی ضرورت اب کام آ رہی ہے، بیسیکلی وہ یہ ضرورت۔ ہاں جی، وہ دیکھیں ایک اگر وہاں پہ اسمبلی میں جو کچھ ہوا کل، اس کی تو کوئی بندہ، ہم نے کل بھی اس پہ بڑی بات کی، مذمت کی، ساری چیزیں کی۔ اب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوگے، اب آپ کا کام ہے حلف لینا۔ اگر آپ حلف نہیں لینا چاہتے، جس طرح صدر صاحب نے کیا تھا، ان کی جگہ انہوں نے کہا میں مختصر چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور دوسرے آگے صاحب انہوں نے آ کے ان سے چیئرمین سینیٹ نے حلف لیکن وہ لے رکاوٹیں ڈالنا چاہ رہے ہیں نا اب بیسیکلی یہ صرف اور صرف رکاوٹیں ڈالنا چاہ رہے ہیں، لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کل اب عدالتیں کھلیں گی۔ آپ لکھ لیں میری بات، الٹیمیٹلی تو ہو ہی جائے گا سارٹ آؤٹ، ظاہر ہے۔ نہیں کل پی ٹی آئی جائے گی عدالت میں، کل وہ جائیں گے، پھر مسلم لیگ نون بھی جائے گی، ہفتہ دو ہفتے جو بھی پھر اور لنگر آن کر کے پھر ان دی اینڈ ہو ہی جائے گا۔ تو بات وہی ہے کہ ہو تو جانا ہی ہے، لیکن وہ بہرحال جتنی رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ ہلالی صاحب، یور ٹیک آن دس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ گورنر جو ہے آدھا پاگل ہے اور وہ کر دیا وہ چیز جو نہیں کر سکتا ہے، دیٹ از رانگ۔ یہ الیکشن بڑا کنٹروورشل ہے۔ کیسے؟ بھائی پہلے تو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، لوٹوں کو تم ووٹ کرنے دے رہے ہو، فیصلہ کرو پہلے۔ اور کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے نیشنل اسمبلی میں ان کو گورنمنٹ مل گئی بغیر ریکورس ٹو لوٹا ووٹ۔ انہوں نے اتحادیوں کو جو چینج کر ان کو یہ کیا، ان کو خریدا، وہ تو خرید فروخت تو وہ ایم کیو ایم والے تو روز ہوتے ہیں، تو ان کو خریدا، مگر ادھر بغیر لوٹا ووٹ حمزہ آ نہیں سکتا تھا ان پاور۔ تو پہلی چیز یہ ہے بھائی تم کورٹس 12 بجے رات تک کھلے رہتے ہو، تمہارے کو یہ ریفرنس کب آیا ہے؟ خدا کے لیے یہ تو فیصلہ کرو۔ آن دس فیصلہ ڈیپینڈز ایوری تھنگ۔ ایک دوسری بات، یار یہ جو گورنر ہے یہ اس کا نوکر نہیں ہے شہباز شریف کا، یہ گورنر ہے، یہ جائے گا پریزیڈنٹ اگر اس کو کچھ کہے گا، اور پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے نا اس کو جب وہ خط ملتا ہے کہ پھر سوچو۔ تو میں نے 2-3 ہفتے تک 2 ہفتے تک سنا ہے پریزیڈنٹ کین پوسپون دس، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آل رائٹ ڈیلے کرنے کے لیے یہ پاور استعمال کرنا چاہتی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیا آپ کو کیا آبجیکشن ہے؟ کنڈکٹ کیا الیکشنز کھڑے ہو کے گیلری میں، اپنے سیٹ پہ تو جا ہی نہیں سکا یا گیا ہی نہیں۔ بہتر نہیں ہوتا کہ اس وقت ہاؤس کو ایڈجورن کرتا اور کہتا دوسرے دن ہم ملیں گے جب کچھ آرڈر آئے گا، جب کچھ سینس آئے گا؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ ان کو جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عدالتی احکامات تھے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں، لہٰذا وہ اس اجلاس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے تھے، اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتی جو احکامات تھے ان کی روشنی میں یہ الیکشن کروائے ہیں، لہٰذا لیکن عمران صاحب اس بات پہ تو آپ بھی سیکنڈ کریں گے، یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو 63 ہے، ایک سیکنڈ ہلالی صاحب، جو 63 اے ہے اس کے اوپر ریفرنس پہ آ جانا چاہیے تھا عدالت کا موقف، تو اتنا مسئلہ ہوتا ہی نا۔ سنیں بالکل آنا چاہیے، لیکن یہ دو بیان تو آ گیا ہے کہ ایم این اے سے کہ اس نے پوچھا تھا بھائی میرا کتنا قیمت ہے اور ڈپٹی اسپیکر کا عام قیمت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہلالی صاحب یہ سنی سنائی باتیں ہیں نا، میں نے تو نہیں کہا۔ پیسوں کا تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا،
कोई जो मर्जी कहता रहे, हमने तो अपने प्रोग्राम इस प्रोग्राम तो में क्या बिल्कुल पूछ रहा legality था? के बाद। कीमत किस चीज हाँ का? जी। अंडे में पूछ रहा था, अंडे लेने के लिए। इतना संगीन इल्जाम हम नहीं लगा सकते किसी पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ, कौन सा कोई पकड़ने आ रहा है? नहीं, लाली पकड़ने साहब, की तो बात ये नहीं। है कि नहीं, मेरी एक बात उनका सुनो। पॉइंट ऑफ व्यू के पैसे लिए हाँ हैं, जी। वो उसको बाई कर रहे हैं, वो कह रहे बिल्कुल सही। हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिए, चलिए हम आपकी भी बात समीना, मान नहीं लेते हैं। समीना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं लिए, हो सकता लिए हो, लेकिन हम ये इल्ज़ाम किसी पे डायरेक्ट लगा नहीं सकते कि उसने पैसे लिए, या हमारे पास सबूत हो हम दिखा दें कि ये फुटेज है जी वो पैसे वसूल कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास बीइंग जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ठीक है। बगैर किसी तो ये सबूत आप के इल्ज़ाम न लगाएं। इसको फॉलो करते हैं, हाँ दैट्स जी। गुड फॉर यू, लेकिन जो अगर वो नहीं करे वो उनकी हाँ मर्जी जी। है, तो नहीं अगर follow कर रहे हैं सुन ना, हर लेना। रोज हम देख रहे हैं जर्नलिस्ट यही कुछ कर रहे हैं, सुमीना एक बात दूसरे पे सुन, इल्जाम तराशियां कर सुमीना, रहे हैं ना। हम किसी दूसरे के नहीं, इस प्रोग्राम में हम जिम्मेदार हैं कि तीनों जो बैठे हैं, कोई भी, मैं हो सकता है रोजाना को गलत बात करता हूँ, हिलाली साहब मुझे करेक्ट कर देते हैं, आप हम दोनों को करेक्ट कर देती हैं। मैं सिर्फ मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि हमें इस तरह का इल्जाम किसी पे डायरेक्ट बगैर सबूत के चलिए नहीं थोड़ा लगाना आगे चाहिए। बढ़ जाए हाँ ना, जी। आप लोग एक दूसरे के देखिए, ऊपर ही बिल्कुल फजूल सही में कह उस पे रहे हो। time नहीं हाँ waste जी सर, थैंक यू सर। अल्फाज चुनाव, देखिए मेरा काम ये है कि अल्फाज को चुनना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। Thank you, हम sir. नहीं कि मैं नहीं कहता पैसे लेंगे, मैं कहता हूँ कि ये जाके किसी को पूछा कि यार ये बताओ आजकल का वोट प्राइस कितना है, तो उसने कहा 4 या 5 करोड़ एक वोट, तो उसने कहा डिप्टी स्पीकर का ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। मैं तो नहीं देखा, बस मैं ऐसी तो नहीं बात है। सुना, बिल्कुल मैं ठीक। तो कुछ नहीं, मैं तो कराची में हूँ, बिल्कुल तो ठीक। मैं बात ही ना करूँ तो फिर ये प्रोग्राम में हम आके अपना मुंह बांधेंगे। नहीं सर, ये यार जरूर ना करें। देखा, यार ना मैं ब्रेक सुना। ले लेती हूँ, मेरा ख्याल है यही ज्यादा सर, ये मुनासिब बात है। हम जरूर दोनों अपनी बात से जाहिर है हर कोई अपने अपने तौर पर अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक समझता है, हिलाली साहब अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक समझते हैं, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सबूत की बात है, सबूत तो अदालतों में ही जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी पंजाब असम्बली के इजलास और फिर उसके बाद वज़ारत आला का हलफ ना लेने के हवाले से, लेकिन इसमें गवर्नर का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें होल्ड किया गया कि आप अभी इस्तीफ़ा ना दें। इससे जुड़ी एक अहम बात ये भी है इमरान साहब कि अगर अब ये जो भी मामला अगर खटाई में पड़ जाता है और इस पर अगर 63A का फैसला भी आ जाता है, बिलफर्ज अगर ये अरकान नाअहल करार पाते हैं, तो ऐसी सूरत में एक बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर 22 मेंबरान जिन्होंने वोट दिए हमजा शहबाज को, अगर वो नाअहल करार पाते हैं तो फिर हमजा शहबाज को लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर ना उनके पास मेंबर पूरे होंगे ना परवेज़ इलाही साहब के पास। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन नहीं बन जाती कि अगर ये फैसला आ जाता है तो ये सारा इलेक्शन ही फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है? नहीं तो पीटीआई के लिए तो ये विन विन सिचुएशन होगी ना। इस वक्त पीटीआई चाहती क्या है? देखिए, पीटीआई और काफ लीग दोनों तो ये चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि अगर हमारी हुकूमत नहीं बन रही तो आपकी भी ना बने। वो तो यही चाहते हैं। लेकिन 63 वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इसका जल्दी फैसला आ नहीं रहा। नहीं, अगर आ जाए और ये हो जाए तो ये फैसले के बाद तो जो भी हो वो तो फिर होगा। फिर दूसरे लेकिन स्टेप में- जितनी देर वो फैसला नहीं होता उतनी देर तक तो ये मामला को चलना चाहिए ना। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर अलग मुल्क होता तो दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क होता। और चीफ एग्जीक्यूटिव के हाँ, बगैर 2 हफ्ते से। कैबिनेट के बगैर हाँ जी। अच्छा ये बताएं इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब अब मुंतखब नहीं हो सके हैं, तो अब क्या यहाँ से भी इस्तीफे देख रहे हैं आप पीटीआई के? और क्या परवेज़ इलाही साहब की पार्टी भी इसमें इस्तीफे दे देगी, जैसे कौमी असेंबली से वो लोग चले देखिए, गए? एक बात तो तय है कि अब जो भी फैसला होगा काफ लीग और पीटीआई मिलके करेंगे। अच्छा। अब उनमें वो नहीं रहा मामला, क्योंकि हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि अब कोई भी अकेला फैसला नहीं कर सकता। अब पीटीआई चाहे भी तो काफ लीग से अलग नहीं हो सकती और काफ लीग फौरी तौर पे उनसे अलग नहीं हो तो सकती। इस्तीफे आ रहे हैं? देखें, पहले तो ये कोशिश करेंगे सारे मामले को लिंगर ऑन करने की। उधर मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद भी लाएंगे, तो ये पंजाब में अभी सियासत गर्म हो फौरी इस्तीफे नहीं आते। चलें जी, लेकिन इमरान खान साहब ने भी माहौल बड़ा गर्म कर रखा है और जलसा उनका कल काफ़ी बड़ा अच्छा क्राउड था और कराची में ज़बरदस्त जलसा उन्होंने किया, धुआंधार उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन पहले जैसे ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, कंपैरेटिवली थोड़े कम गुस्से में नज़र आए। इदारों के हवाले से उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली प्यार मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन कुछ अहम सवालात भी उठा दिए कि जनाब किसको कहा जा रहा था कि हुकूमत हटा दो, किसको
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कल का जलसा कैसा रहा? स्पीच कैसी थी? कितना आप समझते हैं इफेक्टिव हो रही है इनकी ये कैंपेन? इतनी इफ़ेक्टिव हो रही है कि बाहर के मुल्क में तो सोच रहे हैं कि ये क्या होने वाला है पाकिस्तान में, इसलिए कि इट्स वेरी क्लियर कि जो गवर्नमेंट है उनका मॉरल अथॉरिटी कम है। मगर देखिए, इसने जो कहा इमरान खान, और दबे अल्फाज में कहा, क्या कहा बेसिकली, जल्दी से मैं बताता हूँ। उसने कहा कि भाई चीफ, ये जो मंडी हो रही थी वोट्स के इस सिंध हाउस में, वो सिंध हाउस के सामने तो चीफ जस्टिस का अपना मकान है, तो फिर भी उस वक्त कुछ फैसला नहीं हो सका उस मामले पे। माने कि क्यों ये जो लोग ले गए थे और उधर या बंद थे या दे वर डिटेन्ड या रिस्ट्रेन्ड या जो भी है, सामने हो रहा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर जब प्रेसिडेंट ने कहा खुदा के लिए मुझे जल्दी से बताओ कि ये लाइफ टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई होता है या कि, फिर भी कोर्ट्स नहीं खुले। मगर अगर डिप्टी स्पीकर का जब डिस्क्वालिफिकेशन का वक्त हो गया फ़ौरन खुल गए। देखिए, बात असल ये है, वो कह रहा था कि मैंने किया क्या है इतना बड़ा जुल्म या गुनाह, कि मेरे लिए कि मैं करने क्या जा रहा था, कि मैं किस किस्म का गैर जिम्मेदार इंसान हूँ कि आप लोगों ने दो बड़े इदारे मेरे खिलाफ ऑब्वियसली टारगेटिंग मी किया है। तो मुझे बताओ, इन द पास्ट तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? अगर तुम समझते हो मैं इंसाफ भी नहीं चाहता, मैं तो पार्टी का नाम भी इंसाफ के नाम पे रखा था। ये उसका केस था। तो आप अब देखें, यू थिंक कि ये था। देखिए, मैं और ये इमरान याकूब किस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हैं? एक आदमी, नेमली डिप्टी स्पीकर, जो नॉमिनेटेड था पीटीआई का, डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय पीटीआई, उसने पार्टिजनशिप दिखा रहा है। उसने दिखा रहा है कि ये उस पार्टी ने जिसने उसको इलेक्ट किया उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो 63-1 तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। आई मीन, मेरे ख्याल में जज, चलिए ये तो बात हो गई, अब इसका तो फैसला अदालत कर ही देगी। लेट मी टॉक अबाउट द कप्तान जलसा। हिलाली साहब, इसमें मेरा, इमरान साहब, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि वो लड़ नहीं रहे हैं लेकिन शिकायत कर रहे हैं इदारों से, अपना गिला शिकवा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कर रहे हैं, फौज से भी करते हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से दिखाई देते हैं। अब वो इनके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते लेकिन शिकवा भी इन्हीं से है, तो थोड़ा आपको लग रहा है कि उनका ये नैरेटिव जो है वो कंफ्यूज सा हो जाएगा, कैसे इसको फिर सेल करेंगे? अच्छा स्मीना, एक सिर्फ बात वो कर दूं कि जो केस है वो कल से जेर समात होगा दोबारा। पहले 11 तारीख को होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमती नुमाइंदा होता है, उसकी एप्लीकेशन, उनकी रिक्वेस्ट पे इसको मौखर किया गया था। तो अब दोबारा कल से शुरू हो जाएगा फैसला। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ। देखें, वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी प्रॉब्लम को समझे। वो ना अभी दिलों के इतने अजीज नहीं हैं, इसीलिए इस वक्त वज़ारत में नहीं है। वो उनकी इस वक्त हालत को समझे। वो इस वक्त गुस्से और जो है ना गम की कैफियत, हाँ, शदीद गम और गुस्से की कैफियत में है। देखिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि वो मामलात को जिस नहज पे लेके जा रहे हैं, अब देखिए वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, साफ सुथरे भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कभी उनका दिल करता है कि सब के खिलाफ शुरू हो जाए, कभी वो कहते हैं चलो थोड़ा सा हाथ रोक लो, उन्हें कुछ समझाता है कि नहीं हाथ थोड़ा रखो। लेकिन ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस नहज पे वो मामलात को लेके जा रहे हैं, अगर कल को वो दोबारा मुंतहिब हो जाते हैं और हुकूमत में आते हैं तो ख़ुद उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। उसकी वजह ये है कि दूसरी सियासी जमातें आज जो ये करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी सियासी जमातें कल इनसे बदला नहीं लेंगी? सियासत में तो यहाँ, हमारे यहाँ तो सियासत में बहुत ज़्यादा, आपको पता है, दुश्मनी की हद तक ये चले जाते हैं। असूली सियासत तो होती ही नहीं।
یہ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوگا. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس معاملے کو پوری طرح سے نا عوام میں یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے بڑا ظلم ہوا ہے, میں تو بہت انصاف پہ مبنی معاشرے کو لے کے جا رہا تھا لیکن مجھے ہی انصاف نہیں ملا. اور جو ان کا یہ معاملہ کہ رات 12 بجے جب عدالتیں کھلی تو کیوں کھلی, کس کے اس پہ کھلی اور کیوں, کیا میرا جرم کیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ میں ذاتی طور پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا عدالت پہ, کیونکہ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ, اور اگر انہوں نے یہ عدالت کھولنے کا فیصلہ کیا تو بہرحال میرے سے لالی صاحب سے یا عمران خان صاحب سے تو وہ زیادہ ہی قانون کو سمجھتے. اب کیوں انہوں نے کیا, کیا کیا, یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے ایک پاپولر لیڈر ہونے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ 3.5 سال یا 4 سال تمام تر الزامات اور چیزوں کے باوجود آپ نواز شریف فیکٹر کو ختم نہیں کر سکے ملکی سیاست سے, اسی طرح عمران خان بھی ایک سیاسی حقیقت ہیں, آپ ان کو بھی سیاست سے ختم نہیں کر سکتے. جو آپ یہ بات کریں کہ وہ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام یہ نیریٹو مان رہے ہیں, ان کا وہ بنا رہے ہیں؟ ہر سیاسی جماعت اپنا نیریٹو بناتی ہے. جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے بھی جی ٹی روڈ سے لے کے داتا دربار تک یہی رونا بھی رویا تھا عوام کے آگے اور اپنی سارا کیس رکھا تھا. کیا عوام نے اس وقت انہیں اتنا پذیرائی دی تھی جتنی عمران خان صاحب کو مل رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ بہرحال عوام ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک پلس پوائنٹ ہے. عمران خان صاحب کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے. عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو سمجھے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن یہ میں آپ سے بتا دوں کہ عمران لوگ مان رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مان رہے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں اس وقت یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے, جو عمران خان کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس بیانیے کو پورے پاکستان نے مان لیا اور تمام دوسری جماعتوں کے لوگ بھی آ گئے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ کمیٹیڈ لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر پہلے سے زیادہ چارجڈ ہے اس وقت. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, یہ کیا صرف پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے جو کہ عمران صاحب کے ساتھ ہے, اور یہ کوئی زیادہ بڑی تعداد اتنی نہیں ہے کہ جس سے پریشان ہوا جائے کہ جی یہ کوئی مسئلہ کریٹ کر دیں گے؟ ڈو یو تھنک سو؟ یہ بہت بڑا ہے, اور جب یہ تعداد جو ہے بہت بڑا ہے, بڑے لوگ انسیٹلڈ ہیں, اور جب یہ لاہور میں ہوگا تو شاید اور بھی انسیٹلمنٹ. میرے خیال میں کہ اس قسم کا پریشر جو جائز قسم کا پریشر ہے ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ, دس از ویری نیسیسری, یہ ضروری ہے. اگر ہم فری اینڈ فیئر فریش الیکشن چاہتے ہیں اور اس سب گند اور غلاظت کو سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں اینڈ ونس اینڈ فار آل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وچ از دا موسٹ پاپولر پارٹی, تو ایک الیکشن ایسا ہونا چاہیے اور جتنا جلدی ہو اتنا بہتر. آپ نے ایک اور سوال مجھے پوچھا کہ کس کے مانتے ہیں کہ نہیں, تو کیسے آپ اسیس کرتے ہیں ایک آدمی کو؟ لیٹس ٹیک شہباز شریف. شہباز شریف صاحب اس وقت میں تو خوش ہوں ان کے لیے کہ وہ تو ایسا کام کر رہے ہیں, 7 بجے اٹھتے ہیں, جیسے وہ جو چابی دیتے ہیں وہ گڑیا کو نا, اور شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ ہی از ویری بزی. مگر یہی آدمی ایک زمانے میں ایمبولنس میں آتا تھا کورٹ کو اور کہتا تھا میں چل نہیں سکتا, لہٰذا مجھے ادھر مشکل ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کر سکتا تھا, میں لیٹنا چاہیے. کورٹ کہتی تھی اچھا لیٹ جاؤ. بھائی یہ تو تمہاری جو میریکولس ریکوری ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہسپتال بھی گئے ہو کہ نہیں. ہر جگہ جا رہے ہو, اب تم چلے گئے. ان ادر ورڈز یہ کیا جو پہلے بات سچ کہہ رہا تھا کہ اب سچ کہہ رہا ہے؟ مانے کہ اس کو کوئی چک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, بہانے بنا رہا تھا منی لانڈرنگ کیس سے بچنے. دوسرا سوال, آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ باشا ڈیم میں 4 سال پہلے, یہ باشا ڈیم کا آپ کو ہسٹری پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ڈیم یہ دونوں پی 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 اینڈ پی ایم ایل این کچھ نہیں کیا 10 سال کے لیے. مشرف نے جا کے 1999 پہ اس کو ریوائیو کیا. جب مشرف نے ریوائیو کیا تھوڑا سا وقت ضرور لگا وہ لوگ جو ڈسپلیس ہو رہے تھے ان سے زمین لینے کے لیے, مگر عمران خان ہے جو کنسٹرکشن پہ آرڈر کیا, پیسے دیا اور اس کو الاؤ کیا.
اور یہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایز اف میں دیکھو کیا بڑا آدمی ہوں, میں کس سپیڈ سے کروں گا. اس قسم کے جو فالس کلیمز ہیں بتاتا یہ ہے کہ یہ آدمی فار ایور ایک ہی وانٹس ٹو بی ون اپ, یہ انریلائبل ہے, جھوٹ بھی بولے گا اپنے آپ کو پبلسٹی گین کرنے کے لیے. تو پھر آپ سوچئے ایسے آدمی لیٹ دی پبلک اسیس کہ وہ کس کو سچا اور کس کو جھوٹا مانتے ہیں, اس کا ریپیوٹیشن, اور دوسری طرف ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ نے اپنے فیکٹ سامنے رکھے ہیں, اور دیکھتا ہے کہ پبلک کس کو مانتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا, یہ تو وقت بتا ہی دے گا. لیکن عمران صاحب, ہم جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ تو ظاہر ہم آن گوئنگ ہیں, اس پہ بات ہم کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن افسوسناک واقعہ پھر سے جو دہشت گردی کا پیش آیا جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, ایک دفعہ پھر سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا مل رہے ہیں تانے بانے. تو یہ پاکستان کو اب آگے نئی حکومت بھی ہے, کیسے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے معاملے کو افغانستان کے ساتھ؟ سمینا, ایک بات صرف وہ پچھلے ایشو پہ کہ میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں نا, جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک حکومت میں کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتے. کوئی حکومت شروع کرتی ہے, کوئی اس پہ ختم کرتی ہے, اور پھر کریڈٹ سب لیتے ہیں. یہ تمام حکومتوں کا طریقہ کار ماضی میں بھی یہی رہا. باقی آگے افغانستان والی بات دیکھیں, پاکستان کوئی بھی حکومت ہو, پاکستان کی سرزمین پہ اس طرح کا کام جو ہے وہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان کے لیے پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں, اور افغانستان کی جنگ میں ہم نے دیکھے ہزاروں جانیں گوا دی, ہمارے 70-80 ہزار لوگ شہید ہو گئے, اور کیوں کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے. اب اگر وہاں پہ امن قائم کرتے کرتے ہمارے یہاں یہ معاملات اس طرح سے ہوں گے تو وہ کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہے. چند ماہ سے پاکستانی حکومت ان کے ساتھ احتجاج بھی کر رہی تھی سرکاری سطح پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت کا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ فرض اولین بنتا ہے کہ وہ افغانستان سے یہ ٹیک اپ کریں ایشو, اور اس پہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو, ان کو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے, اور اس پہ کوئی کسی طرح کا کمپرومائز جو ہے وہ ہم بالکل پوری قوم جو ہے بالکل. ہلالی صاحب, خان صاحب کی گورنمنٹ نے تو کافی نہ صرف یہ کہ افغانستان کو سپورٹ کیا ان کے کاز کے حوالے سے, پھر جب نکلی امریکہ تو بڑی ان کی جو یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا نیریٹو تھا وہ دنیا میں ان کی آواز پہنچائی کہ ان کی ہیلپ کی جائے. طالبان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اسی لیے کہ افغانستان کی جو عوام ہے اس کے مسئلے کم ہوں. لیکن ہمیں الٹا اس کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آتی. ہمیشہ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جب اس دور میں نہیں ہمارے ساتھ وہ چل سکے افغانستان, اب نئے دور میں کیا ہوگا؟ ویری گڈ کویسچن. اور پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ افغان جو ہیں, جو بھی حکومت آئی ہے, بادشاہ سے لے لیں, پریزیڈنٹ کو چلیں, امیر تک آ جائیں, یہ سب ہمارے دشمن ہیں. یہ سب پاکستان کے پیراسٹک بیہیویئر ہے ان کے پاکستان کے ساتھ, یا یہ چوری کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں, یا کیا کیا نہیں کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. مجھے جب میں اٹلی میں تھا تو مجھے موقع ملا کنگ ظاہر شاہ سے ملنے کے لیے. میں گیا اس کو ملنے کے لیے, ایکچولی ایک پیغام دینا تھا گورنمنٹ سے اس کو. تو میں جب اس کو ملا تو اس نے مجھے کہا, کہنے لگا ہلالی صاحب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک بڑا سنہری موقع ملا تھا ہمیں پاکستان کے خلاف ایکشن لینے, اور وہ اس وقت تھا 1965 میں جب آپ لوگ ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یو مین کہ آپ ہمیں پیٹھ میں چھری بھونکیں؟ کہتا ہے ہاں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, دشمن تو ہم تھے, تو دشمنی اگر میں بتانا چاہتا تھا ٹھیک طریقے سے تو میں آپ کے پیٹھ میں چھری بھونک دیتا. تو میں نے کہا کہ ویری گڈ, یس, اور آئی سپوز آپ چاہتے ہیں کہ وی شوڈ بی گریٹفل. چلیے وی آر گریٹفل کہ آپ نے. کہتا نہیں, میں پھر ایوب خان کو کہا تھا فکر مت کرو یہ وہ. دیکھیے یہ بادشاہ ہے, یہ سوچ کیسا رہا ہے پاکستان کے بارے میں. بالکل واشگاف الفاظ میں دو ٹوک انداز میں بات ہونی چاہیے کہ جناب اب یہ سلسلہ بند کر دیں, اب ہمارے جو مزید فوجی ہیں ان کا خون بہانے کے لیے آپ کو نہیں مل سکتا, اور اس پر اب میرا خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک بات ہو جائے تو بہتر ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, فیڈ بیک دیجیے. اللہ حافظ.